अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, गुड मॉर्निंग जे एंड के देखने वाले सभी नाज़रीन को दिल की अमी गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी नाज़रीन खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि हमारे नाज़रीन जानते हैं कि रब्बिल अव्वल के मुतबरक अय्याम जारी हैं। मीलाद खानी और दुरूद अज़कार की ये जो महफ़िलें हैं, जो मजालिस हैं, रूह पर और मजालिस हैं, ये भी फ़िलहाल जारी हैं और रब्बिल अव्वल 12 तारीख़ तक ये जारी रहेंगी। आज के शो में हम आपके साथ रहेंगे, मैं मसूद मुंतज़र और डॉक्टर इम्तियाज़ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे के लाइव दूरदर्शन की कर्शियत चैनल से। और जैसे कि मसूद साहब उम्मीद ज़ाहिर कर रहे थे और दुआएं भी दे रहे थे कि आप तंदुरुस्त रहें। नाजरीन मोहतरम, जब हम दुआओं की बात करते हैं, कहा जाता है कि हर वो दुआ जो इंसान दिल से मांगता है कबूल हो जाती है, चाहे वो दुआ एक इंसान अपने लिए मांगे या किसी और इंसान के लिए मांगे। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि इंसान दुआ तो मांग लेता है, लेकिन कुछ वक्त लगता है कबूल होने में या कुछ अरसा लगता है। इस दौरान इंसान की फितरत देखिए कि इंसान टूट सा जाता है, बिखर सा जाता है और सोचने लगता है कि सारी जो परेशानियां हैं शायद उसे ही मिली हैं। और इस दौरान इंसान कभी कभार नाउमीदी का भी शिकार हो जाता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, सही मानों में एक अच्छा इंसान, एक सही बंदा वही है जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करें और दुआएं मांगता रहे और याद रखें कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला ज़रूर होता है, हर गम के बाद इंसान के दरवाज़े पर ज़रूर खुशी खटखटाती है। और ऐसे में अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात यह है कि सब्र करे इंसान, और यकीनन सब्र के बाद जो फल मिलता है वो मीठा होता है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और जैसे आप कह रहे थे ना कि दुआ के हवाले से कि दुआएं जो अक्सर है कभी कभी ताख़ीर होती है दुआएं कबूल होने में, तो इंसान जो उस वक्त काफ़ी ये महसूस करता है कि शायद वो जो है उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, शायद कहीं कमी रह गई है। ऐसी बात नहीं होती है कि हर दुआ कबूल होती है, कोई देर से कोई सवेर, इसमें वक्त ज़रूर लगता है। और अगर जिस तरह से हम ख्वाहिशें जो हमारी होती हैं, उन ख्वाहिशों के एतबार से देखें, अगर हर चीज़ जल्द से जल्द पूरी हो जाए तो फिर वो जो उसमें जो मज़ा होता है वो कम हो जाता है, वो किरकिरा होकर रह जाता है। इसके साथ एक और बात मुझे याद आई डॉक्टर साहब, वो ये कि अक्सर हम आपने भी महसूस किया होगा कि हम एक दूसरे को नसीहतें करते रहते हैं कि भाई ये चीज़ करो तो इससे ये चीज़ होगी, तो आपके लिए सबसे अच्छा है। तो नसीहत करन युस जन छु, यह छु अख बेहतर अमल इंसानी माशरस अंदर, मगर नसीहत यह जन इस करान छ अख अकिस, यह तेली असर करान येली इंसान पान तथ नसीहत पे अमल आसे, पान तथ पे अमल करान आसे। तिकेज यह छु अख जन नसीहत करन छु, यह छु अख खर कई हुंद अख ब्याख अख नाव अख। मगर नसीहत करन वलिस छु अम चीज़ु ख्याल थाउन कि येल बह कंस नसीहत करान छुस तो बह छुसा पान ते तथ पे टाइम जन मेन कॉल फैल छु तथ मा कुन जाए तजाद, तिकेज इरशाद बारी ताला ते छु म वनु सो कथ यथ पे ते पान अमल हेकु कर, यानी यस कथ यन छु यथ नसीहत उस ते करान, अगर तुम तथ पे पान अमल छु न करान तम सु छु न कहीं ते कंस कम फायदे वाता न तही तो न बाकी। और नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा कि रब्बिल अव्वल के जो मुतबरक अय्याम हैं जारी व सारी हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करना चाहेंगे। आइए नात शरीफ देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आज मौजू क्या रहेगा और किस पे हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। चूक शहे दुनिया वदीन ऐशा रसूले नाज़नीन, ऐशा रसूले नाज़नीन, सीताजदारे मुरसलीन, ऐशा रसूले नाज़नीन, ऐशा रसूले नाज़नीन, से चूक शहे दुनिया वदीन ऐशा
رسول نازنین تعریف جانی در قرآن تعریف جانی در قرآن مولا کران پانے بیان مولا کران پانے بیان بر برچ اسمان و زمین عیشا رسول نازنین عیشا رسول نازنین قربود ذاتن کائنات قربود ذاتن کائنات جانے ہمارے دوترا جانے ہمارے دوترات ملک و فلک عرش برین عیشا رسول نازنین سے چوک شہ دنیا و دین عیشا رسول نازنین کسوات جنس کھوئے سے کسوات جنس کھوئے سے شیدا خدا چھیرو سے شیدا خدا چھیرو سے مند چھان وہ یس امبرین عیشا رسول نازنین سے چھوک شہ دنیا و دین عیشا رسول نازنین دلدار چونے نعت خوان دلدار چونے نعت خوان کرتا سر حزب پارزان کرتا سر حزب پارزان زن را وطن عین الیقین عیشا رسول نازنین عیشا رسول نازنین ناظرین محترم تو وچھان گڈ مارننگ جے اینڈ کے لائیو سری نگر دوردرشن کٲشِر چینل پہ پروگرام تُہۍ پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحس 8 پٮ۪ٹھ 9 بجن تام براہ راست ڈی کٲشِر پٲٹھۍ وٕچھان اور ناظرین محترم یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ خبرٕے چھِ کہِ آز چھُ عُرس حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد تہٕ اَتھ سلسلس منٛز چھِ آز عقیدت مندن ہُنٛد رش تتہِ عقیدت مند چھِ تتہِ آز جوک در جوک آج وہ جا رہے ہیں وہاں پہ اور انتظامات کا بھی جو پوری طرح سے خیال رکھا گیا ہے ان کو حتمی شکل دی جا چکی ہے
اور بیاکھ اکھ چیز ات کہ تۄہہِ آسیو ڈاکٹر صٲب پانہٕ تہِ کیونکہِ اتھ سۭتۍ چھُ منسلک یُس زن چھِ أسۍ خۄجہِ دِگر یُس اتھ پرنہٕ یِوان تمیُک چھُ خاص احتمام آز کرنہٕ تہٕ یُس زن یہِ خۄجہِ دِگر یُس زن چھُ اتھ متعلق ٲسۍ حالانکہِ واریاہ لُکھ یُس زن ٲسۍ پننہِ رائے قٲیِم کران کہ خۄجہِ دِگر کیاہ چھُ أڑۍ ٲسۍ یہِ تہِ ونان کہ یِم زن تمہِ وقتٕکۍ زن یِم حٲکِم ٲسۍ یِم زن راجا مہاراجا تھے تو وہ اس دن پہ آ کے نماز ادا کرتے تھے تو اس وجہ سے تِکیازِ اتھ منٛز ٲسۍ خۄجے زیادٕ تَمہِ وِزِ شریٖک سپدان تہٕ یہِ تہِ اوس اکھ یِوان وننہٕ کہ یہِ چھُ اکھ وجہ کہ اتھ چھُ خۄجہِ دِگر ونان ییٚلہِ زن اصلی یُس زن اتھ پتہٕ یُس زن پس منظر یُس امیُک چھُ سُہ چھُ یہِ کہ تِکیازِ ییٚلہِ أسۍ ونان چھِ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی خواجہ چھُ اتھ ناوس سۭتی شٲمِل تہٕ یِہنٛدسٕے ناوس سۭتۍ چھُ یہِ منسوٗب کہ خۄجہِ دِگر تہٕ امیُک چھُ یِوان خاص سنٛز کرنہٕ خاص احتمام کرنہٕ تہٕ آز تہِ روزِ امیُک خاص احتمام خۄجہِ دِگرُک تہٕ امہِ برونٛہہ زِ أزکِس موضوٗعس تحت کرو أسۍ کتھ کہ آز یُس زن موضوٗع یُس زن سون چھُ تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ ناظریٖن زانان آسان کہ آز چھُ 3 دسمبر تہٕ 3 دسمبرس چھُ پنُن اکھ اہمیت اکھ بین الاقوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ سۄ کیاہ چھِ تتھ متعلق کرو کتھ مگر تمہِ برونٛہہ نِمو پروگرامس منٛز اکھ وقفہٕ وُنہِ سپدو بیٚیہِ حٲضِر یتھ ماجہِ کٔشیٖرِ چھِ خوٗبصوٗرتی ہٕنٛدۍ تمام سرچشمہٕ آیت علمٕکۍ سٲری آگر آیت روشن دٮ۪ماغ آیت تہٕ یہِ مزیٖد جٲزِ بناونہٕ مۄکھ چھِ اتھ صفٲیی آیت تھاوٕنۍ یہِ سپدِ تیٚلہِ ییٚلہِ صفٲیی سون اکھ عادت بنہِ سون مشن بنہِ سٲنۍ قصبہٕ سٲنۍ شہر سٲنۍ محلہٕ تہٕ سٲنۍ کوچہِ گیٚدوے صاف آسن تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ سُہ خواب شرمندے تعبیٖر کٔرِتھ یُس اَسہِ 2 اکتوبر 2014 وٕچھ سوچھ بھارت ابھیان چھُ اکھ قومی مشن یتھ تحت ساسہٕ بٔدۍ شہر تہٕ قصبہٕ صاف تھاونٕچ اکھ مہم بدستور جٲری چھِ ویسے تہِ چھُ سون اوٚنٛد پوٚک اسہِ وِزِ وِزِ یہِ احساس دِوان زِ یہِ وجوٗد چھُ ٲنہٕ تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ نہٕ گرد جمع گژھٕنۍ تِکیازِ اسہِ چھُ یہِ ٲنہٕ رژھُرمُت اسہِ چھُ صفٲیی ہُنٛد شعوٗر وِزِ وِزِ وردومُت ییٚمہِ کِنۍ سٲنۍ کٔشیٖر خوٗبصوٗرتی ہٕنٛز اکھ بار تمثیٖل چھِ ؤلِو پنُن روشن دٮ۪ماغ کرون مزیٖد اتھ سۭتۍ آوُر تہٕ صفٲیی ہٕنٛزِ یتھ قومی مہمہِ منٛز دِمو پنُن افضل دیُت تہٕ پرٛٲنۍ پٲٹھۍ ونو صاف ماحول رُت ماحول ایک بار پھر سے آپ کا استقبال پروگرام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے لائیو دوردرشن کی کشر چینل سے اور ناظرین محترم ابھی مسعود صاحب آپ کو اشارہ دے رہے تھے کہ آج 3 دسمبر ہے اور آج پوری دنیا میں آج کا دن ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے 2 مہمان ہیں جن کا ہم آپ کے ساتھ تعارف کرانا چاہتے ہیں. جی مسعود صاحب. بالکل, لیکن اس سے پہلے کہ آج کے مہمان جو ہمارے پروگرام میں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے, جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ بین الاقوامی سطح پہ یہ جو دن منایا جاتا ہے جو جسمانی طور جو خاص افراد ہیں ان کے لیے, مدعا مقصد یہی ہے اس دن کو منانے کا کہ ایسے افراد جو پیدائشی یا کسی حادثے میں یا کسی بیماری کی وجہ سے جسمانی طور خاص ہے, انہیں سماج میں جو ہے برابری کی سطح پہ دیکھا جائے, ان کو جو حقوق جو میسر ہیں ان کا خیال رکھا جائے. اور قانون نے ان کو باضابطہ طور پہ حق دیا ہے اور اب ہماری ذمہ داری ہے, سماج کی ذمہ داری ہے کہ انہیں وہ مواقع فراہم کیے جائیں جن کے وہ حقدار ہیں. اور اس کی ایک روایت ہے, ایک تاریخ ہے آج کے دن کے حوالے سے, اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان رہیں گے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے بائیں جانب تشریف فرما ہیں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کشمیر حشمت علی صاحب. انہیں ہم بلاتے رہتے ہیں پروگرام میں, آج بھی ہمارے ساتھ تشریف, آپ کا استقبال گڈ مارننگ جے اینڈ کے میں. اور دائیں جانب تشریف فرما ہیں پروفیسر طارق بشیر صاحب, آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہائر ایجوکیشن میں, اور یہ بھی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں رہیں گے کیونکہ آج موضوع کے اعتبار سے ان دونوں شخصیات کا پروگرام میں ہونا ہمارے لیے ضروری تھا, تو اس لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 مہمان رہیں گے. پہلے آپ ہی سے میں شروع کروں گا طارق صاحب, کہ یہ جو ابھی آپ کیونکہ آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ نابینا ہیں, یہ پیدائشی ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے ہو گئی؟
नहीं सर, ये पैदाशी है, बाय बर्थ है ये। मुझे आरपी एक प्रॉब्लम होती है, रेटिना पिगमेंटोसा। तो हम ट्विन्स पैदा हुए हैं, दूसरा भाई मेरा जो है वो ठीक है, उसमें उसको वो नॉर्मल है, लेकिन मुझे ये बाय बर्थ की प्रॉब्लम रही, और बाय विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी जो आई साइट वो डिटीरियोरेट होती गई, और फिर इस वक्त जो है वो 100% मेरी डिसेबिलिटी है। तो तालीम कैसे आपने हासिल की, ब्रेल सिस्टम से? नहीं सर, क्योंकि मैं एक बड़े फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, मैं शांगस का एक दूर दराज का एक गाँव है, अंदूरा नाम है उसका। जी जी। तो ये यहाँ से श्रीनगर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। तो सर बाय बर्थ चूँकि ये प्रॉब्लम जो आरपी प्रॉब्लम होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइट जो है आई साइट जो वो डिटीरियोरेट होती रहती है। तो मैंने अप टू क्लास 10th जो है वो ऐसे ही नॉर्मल स्कूल्स में ही पढ़ा है विदाउट एनी ब्रेल। तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई देता था, मैं पढ़ सकता था। और आफ्टर पासिंग माई क्लास 10th in 1993 एंड आई लेफ्ट स्टडी फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स फ्रॉम 93 to 2001। और ड्यूरिंग दैट 8 or 9 लॉन्ग ईयर्स मैंने सिर्फ क्लास ये हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट इस दौरान मैंने पास किया। और फ्रॉम 2002 ऑनवर्ड्स तो मैंने फिर से अपनी एजुकेशन स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 25। तो फिर वहाँ से आई हैव नेवर लुक्ड बैक। और तब से मैंने 12th का पास किया, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री कॉलेज अनंतनाग से, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने MA हिस्ट्री में किया, B.Ed किया, और फिर नेट और सेट क्वालिफाई करके तो मैं पहले 2006 में कंट्रैक्चुअल टीचर अपॉइंट हुआ था, लेकिन मैंने तब स्टडी को प्रेफरेंस किया जॉब पर। तो 2009 में मैं जनरल लाइन टीचर लगा, 2010 में मैं 10+2 लेक्चरर हो गया, और रिसेंटली आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री फॉर द माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि यहाँ की जब हम बात करते हैं और पूरे मुल्क के साथ इसका मवाजना करते हैं, तो हमारी रियासत में अगर इस हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन ख़राबी नहीं कही जा सकती है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ऐसे भी हमारे दोस्त हैं जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं, और एक हमारे दोस्त हैं जो टीचर हैं, और बतौर टीचर उन्होंने एक फिर नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसी तरह बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिस्मानी तौर ख़ास हैं और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कार्य नुमाया अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर साहब भी तशरीफ़ फरमा, क्योंकि आप डायरेक्टर सोशल वेलफेयर कश्मीर के साथ साथ आप CRC जो कंपोज रीजनल सेंटर उसके भी सरबराह हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन के हवाले से क्या अहमियत है आपके लिए? मसूद साहब, मैं पहले वाज़ेह करना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे बैनुल-अक़वामी सतह पे भी जो ये वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, इसकी तरफ तवज्जो मरकूज़ हुई 1976 में। जी। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा ने ये महसूस किया कि हमें एक बहुत बड़ा तबका समाज में ऐसा है जो इन मुख्तलिफ डिसेबिलिटीज़ से शिकार हो चुका है, तो इसलिए हमें उनकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जी। उसके बाद उन्होंने शुरू किया 1981 जो है वो साल ही मुकर्रर किया गया था डिसेबिलिटी के तौर पे, और फिर 1983 से 1992 तक जो है वो टिकेट ही डिसेबिलिटी के तौर पे मनाई गई। और 92 से बाद में ये जो 3 दिसंबर है, ये बाज़ाब्ता तौर पे इनेकाद इसका किया जा रहा है कि डिसेबिलिटी के तौर पे ये मनाया जाए। अब इसको डिसेबिलिटी हम नहीं कहते हैं, हम स्पेशली एबल्ड पीपल के तौर पे ये जाने जाते हैं। और ख़ास तौर पे इसमें ये देखा जाता है कि ये ताकि ये जो समाज का ये तबका है किसी भी तरीके से ये किसी किस्म की नाअहलियत के शिकार खुद को महसूस न करें। बिल्कुल। दूसरी बात ये भी है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे जब हम देखें आज के जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट्स है या बाकी जो रिपोर्ट्स है, तकरीबन 15% लोग बैनुल-अक़वामी सतह पे ऐसे हैं जो किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी के शिकार हैं। तो जब आप अभी जिक्र कर रहे थे रियासत का, अगर हम मुल्की सतह पे देखें तकरीबन 2 करोड़ और 68 लाख है हमारी तादाद मुल्क में जो लास्ट सेंसस के हिसाब से स्पेशली एबल्ड पीपल की, और रियासत जम्मू कश्मीर में ये तादाद जो है 3,61,000 के आसपास है। इसमें थोड़ा मैं और भी इजाफा करना चाहता हूँ। अगर हम ज़िला सतह पे देखें तो ज़िला अनंतनाग अव्वल नंबर पे आता है, जहाँ तकरीबन 49,000 लोगों की तादाद ऐसी है। उसके बाद स्पेशली एबल्ड जो है, और दूसरे नंबर पे फिर हमारा जो है वो ज़िला जम्मू है, और तीसरे नंबर पे कुपवारा। सबसे कम तादाद जो है वो लेह में है, शायद वो आबादी की वजह से भी है। तो अगर हम रेशो के हिसाब से देखें, रियासत जम्मू कश्मीर में जो मेल्स अमंगस्ट मेल्स जो डिसेबिलिटी है वो 56% है जी, और फीमेल में जो है वो है 44%। नेशनल लेवल पे 57 और 43 है, 57% मेल्स है और 43% फीमेल्स है।
یہ نیشنل لیول کی بات. جی جی. تو جب یہ تعداد دیکھی گئی ہے اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ زیادہ تعداد جو اسپیشلی ایبلڈ جو اس زمرے میں آتے ہیں ایک تو بلائنڈنس کے زمرے میں آتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو ہیئرنگ کے شکار ہوں گے جن کو کسی طرح کی یعنی ڈیفنس ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں جب یہ ایک بہت بڑا چنک ہے پاپولیشن کا جو اس زمرے میں آتا ہے تو سرکار کو یہ لازم تھا کہ مختلف سکیمیں لاگو کی جائے کس طریقے سے ہم ان تک پہنچ پائے اور تاکہ یہ ان سکیم سے استفادہ حاصل کر سکے اور خود کو یہ کسی طریقے سے کم پایا یا کم تر محسوس. حالانکہ ان اسکیمز کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. پورا پروگرام جو اسی حوالے سے ہم بات کرنے کے لیے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہ رہا تھا طارق بشیر صاحب سے. طارق بشیر صاحب جیسے ابھی ڈائریکٹر صاحب بات کر رہے تھے اسکیمز کے بارے میں, اس پر ہم بات تو ضرور کریں گے, لیکن جو آپ کی پوسٹ ہے ابھی آپ اپوائنٹ ہوئے ہیں ایز اسسٹنٹ پروفیسر یا اس سے پہلے جو آپ کا جو پڑھائی کا دور تھا بیچ میں رک گیا تھا, پورا ایک سپورٹ چاہیے ایک انسان کو, خاص طور پر جو اسپیشلی ایبلڈ جو ہمارے لوگ ہیں, دوست ہیں, بھائی ہیں, بہن ہیں, سپورٹ چاہیے قدم سے قدم ملانے کے لیے اور آگے خاص طور پر ایسا پوسٹ حاصل کرنے کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. سپورٹ تو دو طرح کا چاہیے, ایک تو اپنے دوست ہیں یا فیملی ممبرس ہیں اور دوسرا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. کتنا سپورٹ ملا اور کن کا آپ نام لینا چاہتے ہیں, کیسا سپورٹ رہا آپ کے ساتھ؟ جی یہ تو صحیح بات ہے کہ انسان کو کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے سپورٹ کا ہونا بہت ضروری ہے, اور خاص کر سب سے فرسٹ جو انیشل سٹیج ہوتا ہے دیٹس اے فیملی سپورٹ. بہت امپارٹنٹ ہے کہ آپ کی فیملی میں کتنا سپورٹ آپ کو مل رہا ہے, کیونکہ جب ایسا کوئی بچہ اسپیشلی ایبلڈ بچہ کسی جگہ پیدا ہوتا ہے تو اب ہم تو جو ایجوکیٹڈ جو لاٹ ہے وہ تو اسپیشلی ایبلڈ ان کو بلا رہے ہیں, لیکن اب بھی جو یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں مائنڈ سیٹ وہی ہے کہ ڈس ایبلڈ ناکارہ. تو جب یہ بچہ اس فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی فیملی کے اندر ہی سوشل سٹگما سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اب اس بچے کو ہم کیسے اس کی پرورش کریں گے, بلائنڈ ہے, ڈیف اینڈ ڈم ہے یا اور کوئی پرابلم ہے, یا یہ ضروری نہیں ہے کہ بائی برتھ ہو بعد میں, کیونکہ پولیٹیکل ٹرمائل یہاں پر جو ہے یا باقی حادثاتی طور بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے بڑی چیز ہے کہ فیملی کا سپورٹ آپ کو کتنا ہے, کیونکہ میری فیملی کے اندر جو میرے پیرنٹس ہیں, میرا والد صاحب ہیں یا میری والدہ محترمہ ہیں یا میرے جو بھائی بہن ہیں, تو ان کا بہت زیادہ سپورٹ اس میں رہا کو ہمیشہ مجھے انکریج کرتے تھے کہ نہیں یو کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب ایک بچے کو سپورٹ مل جائے, اس اسپیشلی ایبلڈ کو لگاتار اپنی فیملی سے یہ سپورٹ ملے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہو, آپ پڑھ سکتے ہو, آپ آگے بڑھ سکتے ہو, آپ کوئی بھی گول اچیو کر سکتے ہو, تو اس میں ایک آٹومیٹیکلی ایک ہمت بڑھ جاتی ہے. اس کے برعکس جب اسی بچے کو وہ ایک لیبل لگا دی جاتی ہے بچور یا بیچارہ, تو یہ اس سرکل سے باہر ہی نہیں نکل سکتا ہے. تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو بالکل ڈسیبل, یہ تبھی سے اپنے آپ کو ڈسیبل سمجھنے لگتا ہے. اس کو نہیں لگتا ہے کہ میں پڑھ پاؤں گا, میں کوئی بھی اچیو کر جاؤں, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھائی میں انسان صرف آگے بڑھے. آپ کو بھی اپنے جو آپ کے جو یار دوست تھے, دوست احباب جو تھے, رشتہ دار وغیرہ, والدین وغیرہ, اس طرح کے حالات سے جوجھنا پڑا کہ آپ کو لگا کہ مطلب کو اگنور سا فیل کرنے لگے تھے؟ یہ تو ہے کہ قدرتی بات ہے کہ جب اس قسم کی ڈسیبلٹی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ خود کا جو کانفیڈنس لیول بھی کبھی ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ جب انسان سماج میں یہ چلتا کیسے ہے, یہ بات کیسے کرتا ہے, یہ دیکھتا کیسے ہے, بہت سارے یہ انسان کے اندر بھی تھوڑی کبھی اس کا جو لیول ہے, کانفیڈنس لیول ہے, وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو سماج کے اندر پھر ایسی چیزیں ایسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے, کیونکہ دیٹس وائی آئی ہیو لیفٹ اسٹڈی فار 8 to 9 لانگ ایئرس. اسی وجہ سے کہ مجھے اپنا کانفیڈنس لیول تب ڈاؤن مجھے لگا, اور یہ سماج کی طرف سے جو یہ وہ عجیب سی باتیں کی جاتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ صحیح بات ہے کہ جو انہوں نے سماج کی طرف سے وہ ریسپانس آیا, دیٹ ریسپانس کاسٹ 9 لانگ ایئرس آف مائی لائف. تو یہ ضروری بات ہے کہ, لیکن بڑی چیز ہے کہ خود میں کتنا کانفیڈنس پھر آپ ڈیولپ کر پاؤ گے, اور پھر اس کانفیڈنس کو ضروری ہے کہ آپ کے پیرنٹس, آپ کے فرینڈس, اور فرسٹ آف آل آپ کے پیرنٹس, آپ کی فیملی, اور پھر آپ کے فرینڈس کتنا سپورٹ کرتے ہیں, تب جا کر وہ انسان جو ہے آگے بڑھ پاتا ہے اور اپنی لائف میں کچھ اچیو کر پاتا ہے. بالکل مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے, اور والدین کو اور اساتذہ کرام کا بھی اپنا ایک رول بنتا ہے, رشتہ داروں کا ایک رول بنتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے اور بھی جانیں گے, کیونکہ اسکیمز کے حوالے سے بھی, پروگرامز کے حوالے سے ایسے جو جسمانی جو خاص افراد کے لیے کیا چلائے جا رہے ہیں. لیکن فی الحال ایک اور وقفے کے لیے رکنا چاہیں گے, وقفے کے بعد ابھی حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग जैन के लाइव दूरदर्शन की कशिश चैनल से। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि हमारे साथ आज के हमारे मेहमान 2 मेहमान जुड़ चुके हैं और आज हम वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के तौर पर आज का दिन मना रहे हैं। और अभी आपको इंतज़ार होगा कि आज के अखबारात में कौन कौन सी सुर्खियाँ हैं। मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा है और इसकी 2 सुर्खियाँ लेना चाहूँगा। और पहली सुर्खी है जिस्मानी तौर नाखेज़ अफराद का आलमी दिन, गवर्नर एनएन वोहरा का अवाम के नाम पैगाम। और इसी की एक और सुर्खी है हज और अवकाफ के वज़ीर सईद फारूक अहमद अंद्राबी ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लिया। जी, मेरे पास भी उर्दू रोज़नामा है और सुर्खी है कि रियासत में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए 2 बिजली प्रोजेक्ट वापस सौंप दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ऐलान। कश्मीर में बेरोज़गारी पर काबू पाने के लिए इक़दामात ज़ेर गौर। जी, मेरे हाथ में अंग्रेज़ी रोज़नामा है और सुर्खी है 18 स्टाफर्स गार्डिंग पुलवामा स्कूल, हाई कोर्ट हेल्स एफर्ट्स टू सेव स्कूल्स। जी, मेरे पास भी एक अंग्रेज़ी रोज़नामा ही है डॉक्टर साहब, और ये है द मिरर ऑफ कश्मीर। और मिरर ऑफ कश्मीर, जैसे कि हम मौसम सरमा की जब बात हुई थी कि मौसम सर्द है, उसी हवाले से है कि नाइट चिल इंटेंसिफाइज इन कश्मीर, लद्दाख वाटर बॉडीज फ्रीज। जी, और मेरे हाथ में अंग्रेज़ी रोज़नामा है और सुर्खी है IT सर्वे एट ज्वेलर्स शोरूम। जी, यह कशर अखबार तो कशर अखबार सुर्खी सो कि राजौरी मज कंट्रोल लाइन पे सपज फायरिंग, यथ मज BSF जवान जख्मी सपुत। जी, एक और अंग्रेज़ी रोज़नामा मेरे पास है डॉक्टर साहब, और इसमें कि जैसे अभी 2 दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में कहा था कि जो श्रीनगर ले हाईवे है वो आर्जी तौर पे बंद कर दिया गया था बर्फबारी की वजह से। अब उसे दोबारा से खोल दिया गया। उसी हवाले से सुर्खी कि श्रीनगर ले हाईवे रीओपन आफ्टर 2 डेज। अब देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। और नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे जो मेहमान हैं ये हैं हशमत अली यत्तू साहब, जो कि डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के। और हमारे साथ हमारे दाएं जानिब जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं ये हैं तारिक बशीर साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हायर एजुकेशन हैं। डायरेक्टर साहब, पहले आपसे बात करेंगे, जो अभी हम बात कर रहे थे स्कीम्स के बारे में। आपसे पूछना चाहेंगे कि सपोर्ट चाहिए, चलिए फैमिली का सपोर्ट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है अगर आगे बढ़ना है। आपकी तरफ से सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, और जब स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं होती, और कुछ स्कीम्स जो हैं लॉन्च होती हैं, इम्प्लीमेंट भी होती हैं, लेकिन हर एक इंसान तक, जैसे कि दावा किया जाता है कि इसका फ़ायदा हर एक इंसान तक पहुँचेगा, लेकिन नहीं पहुँचता। अब हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि स्कीम्स हैं कि नहीं है, हम पूछेंगे आपसे कि ऐसा क्यों है कि नहीं पहुँचती है। नहीं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि स्कीम्स लॉन्च होती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम देखते हैं कि किस किस्म की स्कीम की ज़रूरत है, किस किस्म के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है जी, मुख्तलिफ शोबाजात में, तो वो उठाए जाते हैं, वो करने की कोशिश भी की जाती है। बुनियादी तौर पे जब किसी स्कीम को लागू करना होता है, ये खाली सरकारी सतह पे ही लागू नहीं की जाती जी, जब तक इस पर अवामी सतह पे, समाजी सतह पे भी एक तरीके का हाथ न बढ़ाया जाए, तब तक इसकी अमलावरी जो 100% कभी भी हो नहीं सकती। जी, मिसाल के तौर पर अगर हमें स्पेशली एबल लोगों की सर्वे करनी है, जी, मैं अपने जो भी मेरे मुलाजमीन होंगे, जो भी मेरे कारंदे होंगे मुख्तलिफ सतहों पे, अगर मैं उनको ये हिदायत दे दूँ आप सर्वे कीजिए, जब तक समाजी सतह पे उनको सच्ची इंफॉर्मेशन ना दी और जब तक वो सामने नहीं आ जाए, तब तक वो काम पूरा नहीं हो सकता है, या उसमें किसी किस्म की खोट रह सकती है। जी, इसी तरीके से जब हमें किसी स्कीम को लागू करना है, समाज में हमेशा ये फितरतन है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मुस्तहिक होने न होते हुए भी आगे आने की कोशिश करते हैं ताकि उस स्कीम से इस्तेफादा हासिल कर सकें, और वो लोग जो हकीकी मानों में उस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने चाहिए थे वो बिछड़ जाते हैं। तो सरकार की नजरें तो हर किसी चीज पे हो नहीं सकती है, क्योंकि जब तक समाजी सतह पे कोऑपरेशन ना हो पाए। बुनियादी तौर पे ऐसी स्कीमों की कमी नहीं है, हमने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है। पहले ये होता था कि उन स्कीम्स को लॉन्च किया जाता था जिनसे इनकी माली मावनत हो जाए, जो स्पेशली एबल लोग हो, क्योंकि पहले तो यही कॉन्सेप्ट था कि थोड़ा ही पढ़ा लिखा हो तो या कुछ चल जाता था, या उसको रोजी रोटी वगैरह कुछ मिल जाए तो चलता था।
لیکن اب جو ہے اب تو کنسپٹ چینج ہوا ہے. اب تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو ہے ان میں بھی جو ہیومن ریسورسز کیپیسٹی جو ہے اس کو کس طریقے سے اجاگر کیا جائے. یعنی اس کے لیے اب اسکالرشپ اسکیمز ہے, یا ان کے لیے ڈفرینٹ کورسز ہے, یا ان کے لیے ڈفرینٹ اسکولز ہے. حالانکہ ہماری اسٹیٹ میں ابھی ان اسکولز کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے, لیکن میں یہاں پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ریاستی ہماری محترمہ یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا کہ ایک بلائنڈ اسکول ہم یہاں پہ کھولیں. یہ جو منسٹری آف سوشل جسٹس ہے ان کی طرف سے, اور ان کا ایک پروپوزل وہ ہماری طرف سے چلا بھی گیا ہے, اور خالی انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ گزارش وہاں سے کی ہے کہ جو اکوموڈیشن ہے وہ اسٹیٹ سرکار ہمیں مہیا کر لے, باقی جو بھی انفراسٹرکچر ہے یا باقی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ گورنمنٹ آف انڈیا یا منسٹری آف سوشل جسٹس وہ اس کا ٹیک کیئر کر لے گی. تو اس طریقے سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم ان کی اسکیمز, جیسے میں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو لوگ ہم لوگوں سے مالی معاونت حاصل کرتے ہیں ان کی تعداد قریباً 1,53,000 کے قریب ہے, اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو ہے اس زمرے میں جو آتے ہیں. البتہ اسکالرشپس میں تو میں خود بھی حیران رہ جاتا ہوں, حالانکہ ہم یہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے یا ہمارا الیکٹرانک اس پہ کمپین چلانے کے باوجود بھی اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپلائی کرنے سے قاصر رہتے ہیں. پچھلے سال جب میں دیکھتا ہوں, پچھلے سال کی فگر خالی 3,000 لوگوں نے اسے استفادہ حاصل کیا, اور اس میں فنڈز کی کوئی کمی نہیں. میں وہی بتا رہا ہوں کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا میں استعمال کرتا ہوں, میرے پاس تو وہی نظر آیا ہے, اس کے باوجود بھی میں نے کم پایا. ہاں اس سال اگر میں بتا دوں اگر آن لائن ہوتا, حالانکہ ان کے لیے ہم نے یہ سویدھا بھی رکھی تھی کہ آن لائن کے بغیر وہ آف لائن بھی آ سکتے تھے, لیکن اس سال کی بات دوسری ہے. پچھلے سال کا فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلے سال بھی مجھے کم تعداد میں اسٹوڈنٹ سامنے آئے جو اسکالرشپ لے. پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ پہلے پروگرام کے آغاز میں ہی ڈیٹا بتا رہے تھے کہ اتنے ہیں اتنے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ کے پاس تو وہ لوگ آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اس پرابلم سے گزر رہے ہیں, ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپلائی کریں, آپ کی طرف سے کچھ جو ان کا سپورٹ. اپلائی کرنے کی بات میں نے اس لحاظ سے کہی, فرض کیجئے کسی کو اسکالرشپ اپلائی کرنا ہے, میرے پاس یہ آئیڈینٹیفائڈ ہے, ہاں یہ اسپیشلی ایبلڈ ہے, لیکن اگر وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ کس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی باقی ڈیٹیلز جو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اسی طریقے سے مالی معاونت کی بات جب آتی ہے, مجھے اس میں یہ بھی دیکھنا ہے اگر کوئی صاحب ثروت گرانی سے تعلق رکھتا ہو تو اس کے لیے ذمہ داری اس کے گھر والوں کی ہے, اس کا خاندان جو ہے یا اس کے باقی جو اہل خانہ ہے وہ لوگ اس کی نگہداشت کر سکتے ہیں. سرکار تو وہاں پہ سامنے آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ایسے میں قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا کیونکہ یہاں یہ بات بیچ میں رہ گئی کہ آپ نے کہا کہ اویئرنیس آپ نے کی, میڈیا کا بھی سہارا لیا, پرنٹ میڈیا کا سہارا لیا. کیا ابھی ہے وقت ان کے پاس اگر کوئی ابھی بھی وقت ہے, وہ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی. کب تک؟ نہیں ابھی تو ڈیٹ ہے, ابھی ہماری لاسٹ تک ڈیٹ ہے, اس میں دسمبر کا مہینہ ہے ابھی کچھ کے, میں تو 30 نومبر تک ہی تھی جو منسٹر آف مائنورٹی افیئرز کا تھا, وہ ڈیٹ تو چلی گئی, لیکن باقی جو اسٹیٹ سرکار کی طرف سے ان میں بھی ڈیٹ ہے, وہ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں ان میں جو اسپیشلی ایبلڈ ہے, جو مختلف NGOs وغیرہ چلاتے ہیں, ان کو اگر کسی بھی قسم کی مشکل پیش آتی ہے وہ ہمارے ساتھ براہ راست یہ رابطہ قائم کرتے ہیں, اور ان اسکیمز کے بارے میں جو بھی معلومات وغیرہ ان کو چاہیے, جو جانکاری ان کو چاہیے, وہ استفادہ وہ حاصل کرتے ہیں. تو مختلف جو رضاکار تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے یا ڈائریکٹ اگر آپ خود بھی ڈائریکٹر صاحب سے ملنا چاہیں گے یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں گے, آپ کو پتہ چلے گا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے, کس طریقے سے آپ جو اسکالرشپ کی اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی ہے وقت آپ کے پاس, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہمارے ساتھ جی مسعود صاحب یہ بھی بتا دوں جو کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی ہمیں بحثت CRC سربراہ کے مجھے یہ بھی ہدایات ملی تھی, خاص کر جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں. کل ہی میں ٹنگڈار ٹیٹوال سے 3 دن کے دورے کے بعد واپس آیا, اور وہاں کیمپ کا انعقاد بھی ہوا تھا, کیونکہ لاسٹ ایئر جو ہمارا ٹارگٹ تھا گورنمنٹ آف انڈیا کا وہ تھا کہ 35,000 لوگ ان کے حق میں ڈفرنٹ قسم کے ایڈز اپلائنسز دیے جائے, چاہے وہ ویل چیئر ہو, چاہے وہ اسکوٹی ہو, ٹرائی سائیکل ہو, ہیئرنگ ایڈ ہو, کریچز ہو, جو بھی ہو, بریل سسٹم ہو, وہ دیا جائے. اور اس سال انہوں نے ٹارگٹ یہاں مقرر کیا ہے 37,000 کا. اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پہ, چونکہ حالات کچھ ایسے تھے کہ ہم نہیں کر سکے, پہلی کڑی کے طور پہ ہم نے ٹنگڈار ٹیٹوال وغیرہ کرنا کا علاقہ چن لیا تھا, تو وہاں 3 دن ہم نے وہ دورہ کیا, اور وہاں پہ بھی ہم نے پایا کہ جن لوگوں کے بارے میں ابھی سرکار کو خبر نہیں ملی تھی, وہاں ہم نے دیکھا کہ بہت تعداد ہے ان لوگوں کی. مطلب میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ اسپیشل اتنے مخصوص جہاں پہ ہیبیٹیشن بہت کم ہے, اس علاقے میں 250 لوگ ایسے ہم نے وہاں آئیڈینٹیفائی کیے جن کے پاس لمبس نہیں ہے, وہ بیچارے ناخیز اس لحاظ سے ہیں.
باقی ہیئرنگ ایڈ وہاں دوسرے درجے پہ تھا. آنکھوں کی بینائی سے محروم جو لوگ ہیں ان کی تعداد وہاں پہ قدرے کم تھی, لیکن اس ایریا میں زیادہ لوگ وہی تھے جو لمبس کی وجہ سے ناخیز بن چکے تھے. جی, اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے تو طارق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہائر ایجوکیشن میں. آپ نے تعلیم حاصل کی, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اس وقت آپ ہائر ایجوکیشن میں. آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سماج میں ہم بات کریں کہ سماج میں جو ان کو برابری کی سطح پہ جو دیکھا جائے, اس حوالے سے جو ہم چاہتے ہیں کہ جانکاری جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں, اس حوالے سے کس طرح کی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو جو ان کو دیکھا جائے. جی, تو یہ ایک مقصود صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک کوشچن کیا ہے کہ سماج میں کس طریقے سے ان کو برابری کا حق دیا جائے اور سماج کیا سوچتا ہے ان کے بارے میں. تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا, ہم سب کو پتہ ہے کہ وداؤٹ ایجوکیشن جو ہے ہم ان کو برابری کا حق یا ان کا جو امپاورمنٹ نہیں ہو سکتی ہے, کیونکہ ایجوکیشن از دا اونلی ٹول which can bring empowerment to such people. تو اس میں کیا ہے کہ سروے بہت ہوئے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں. تو یہاں پر بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جب بھی ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہوتا ہے یا ایسی کوئی فنکشن ہوتی ہے تو وہاں پر یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اتنے لوگوں کو ہم مالی معاونت دے رہے ہیں. اب 400 سے 1000 روپیہ کر دیا گیا, لیکن اس دور میں آپ دیکھو 1000 روپے کا ویلیو ہی کیا ہے. تو اس 1000 روپے میں وہ کیسے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی مالی معاونت نہیں چاہیے, بلکہ اگر ہمیں چاہیے تو دیٹس ایجوکیشن. ایجوکیشن جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے ایک بلائنڈ کے لیے, ایک ڈیف اینڈ ڈمب کے لیے, یا پرسن وتھ خاص کر جو سیویئر ڈسیبلٹی کے لوگ ہیں, ان میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی. حالانکہ جب یہ جو میرا ماننا ہے کہ جو یہ اسپیشلی ایبلڈ ہوتے ہیں یا کسی قسم کی کوئی ان میں ڈسیبلٹی ہے, تو آئی تھنک یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے لیے ایک عنایت بھی ہوتی ہے. کیونکہ میں اب اپنی بات اگر کروں, بیکاز آف مائی بلائنڈنیس میں صرف اپنے گول پر کنسنٹریٹ کرتا ہوں, مجھے باقی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. میری بلائنڈنیس میرا ایک آئیڈینٹیفیکیشن بنی ہے اور ایک ایسٹ بن گئی ہے. تو ایسے جو بھی ایسے لوگ ہیں ان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی ہے, لیکن ضرورت یہ ہوتی ہے کہ سپورٹ کتنا مل رہا ہے سماج کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو دیر از نو بلائنڈ اسکول اویلیبل فار پرسن ود بلائنڈ, کوئی بلائنڈ اسکول نہیں ہے. حالانکہ بہت سارے اناؤنسمنٹ پچھلی گورنمنٹ نے بھی تب وہ اناؤنس کیا تھا کہ ہم اسپیشل ایک اسکول چلا رہے ہیں اور ہم ان کو ٹریول جو ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, تو ان کو لینے. لیکن ویلی میں ایک اسکول ہونے سے کیا ہو سکتا ہے سر؟ اس وقت دیکھو ویلی کے اندر سب سے زیادہ جو ڈسیبلٹی میں جو ہے وہ بلائنڈنیس کی ہے. لیکن اسکول جو ہے بارنگ فیو این جی اوز, ایک این جی او ہے جو جاوید احمد ٹاک صاحب چلا رہے ہیں, ہیومنٹی ویلفیئر آرگنائزیشن, ان کا ایک اسکول چل رہا ہے. اور میرا ایک فرینڈ ہے جو کپوارہ سائڈ میں, محمد شفیع میر, انہوں نے ایک اسکول کھول رکھا ہے. ان سکولوں کے علاوہ اور سی آر سی میں تھوڑا بہت وہاں پر کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی یہ اتنا انیشل سٹیج پر ہے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ ان کا جو ایج ہے وہ لگاتار نکل رہی ہے ایجوکیشن کے حساب سے. تو ضرورت ہے کہ اکیڈمک کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ایجوکیشن ہو. ہمارے بہت سارے یہاں کے نوجوان ہیں, جیسے ابرار کی میں بات کرنا چاہوں گا, اس وقت بینک میں کام کر رہا ہے لیکن باہر سے پڑھ کے آیا ہے. ایشانت میرا ایک فرینڈ ہے جو ایم بی اے کر رہا ہے, بلائنڈ ہے, باہر سے پڑھ کے آیا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باہر سے پڑھ کے آئے. طارق بھائی دو چیزیں آپ نے کہی. ایک بات تو یہ کہ جو اسکول کے حوالے سے آپ نے بات کی, چاہے اسکول کی بات کریں یا کالج کی بات کریں, کہ ایسے افراد کے لیے اس کے بارے میں تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ باضابطہ طور پہ اب جی اچھا پہلے آپ ان کے سوال کا جواب دینا چاہیں. جو پروفیسر صاحب نے بتایا کہ کوئی اسکول نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اور اسی کا نوٹس لے لیا ہماری سی ایم صاحبہ نے. انہوں نے ایک پروپوزل گورنمنٹ آف انڈیا کو دے دیا, وہ ہم نے دے دیا ہے. دوسرا ہمارے اس وقت 3 اسکولز چل رہے ہیں اس سلسلے میں, این جی اوز کی طرف سے ہی چل رہے ہیں, بارامولہ میں, پٹن میں, اور ہمارا ابھینندا ہوم. ہاں, ان کو گرانٹ اینڈ ایڈ تو ملتا ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, کیونکہ جب ان کی کارکردگی ہم دیکھتے ہیں, اگر وہ تسلی بخش کارکردگی ہوگی تو ان کو ہم مالی معاونت کرتے ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے, جیسے انہوں نے مسٹر ابرار کا بھی ذکر کیا, آج ہم ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے یہاں ٹیگور ہال میں بھی
منا رہے ہیں. تو ہم نے یہاں اسپیشلی ایبلڈ لوگ جو بھی ہے جنہوں نے کسی قسم کی کوئی نمایاں کارکردگی دکھائی ہم ان کو بلاتے ہیں آج, ان کو بھی بلایا ہے آج ہم نے, اور ڈفرنٹ این جی اوز کو بھی بلایا ہے, تقریباً 10-11 جس میں انہوں نے ابھی ہیومینٹی ویلفیئر وغیرہ جو بھی ہے ان کو آج ہم نے ادھر بلا لیا ہے. 426 جو ہماری اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو ہم نے آج وہاں پہ بلا لیا ہے. ان کو مختلف طریقے کے جو بھی ہم سے ہو سکے گا ہم ان کی وہ تحسین کر لیں گے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی اس میں اسکیم لانچ کی ہے سکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں. لاسٹ ایئر میں نے اس میں سی آر سی کے تھرو مجھے ٹارگٹ تھا 500 کے قریب لوگوں کو سکل ڈیولپمنٹ امپارٹ کرنا, اور وہ بھی ہمیں سرکاری طور پہ نہیں کرنا تھا, تھرو این جی اوز. تو اس میں ہم نے ٹارگٹ لاسٹ ایئر 425 کا اچیو کیا, نارتھ میں بھی, ساؤتھ میں بھی اور سینٹرل کشمیر میں بھی. اس سال انہوں نے ہمیں ٹارگٹ دیا تھا 1200 اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو سکل ڈیولپمنٹ کے زمرے میں لانے کا, لیکن بدقسمتی سے حالات کی وجہ سے میں ابھی اس پروگرام کو لانچ نہیں کر سکا. اب میرے پاس خالی 3 مہینے بچے ہیں فائنینشیل ایئر کے, تو میں بہت ہی کوشش کر رہا ہوں. میں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ ٹیک اپ کیا ہے کہ مجھے تھوڑا بہت ریلیکس کیا جائے یہ. تو اب دیکھتے ہیں اگر وہاں سے مثبت رسپانس آیا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اور 1200 لوگ جو ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو ہم یہ بھی وہاں پہ دیتے ہیں کہ جب آپ ان کو سکل ڈیولپمنٹ دے دیں گے تو اس کے ساتھ پھر ان کی پلیسمنٹ کی بھی کنڈیشن رکھتے ہیں. جب اگر وہ 100% ہوگی 15% کو پلیسمنٹ بھی کرنی ہے. یعنی اس طریقے سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سرکار توجہ نہیں دے رہی ہے, لیکن میں پرفیکشنزم کی بات نہیں کر سکتا ہوں, لیکن سٹیپس لیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت جلد سٹیپس جو ہیں جو آپ سر اس میں ایک ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا. ایس ایس اے کی ایک انٹروینشن تھی کہ کلسٹر لیول پر جو ہے ایک سکول ایسا قائم کر دیا جائے, کیونکہ اس میں ایک بڑا اچھا کنسپٹ ہے انکلوسیو ایجوکیشن, کہ ان کو وہ الگ سے نہ پڑھایا جائے جیسے ان کو لگے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے, ہم ڈفرینٹلی ایبل سمجھے ڈسیبل سمجھے جا رہے ہیں. تو ایس ایس اے کی ایک بڑی اچھی انٹروینشن تھی کہ ان کو انکلوسیو ایجوکیشن نارمل اسکول میں پڑھایا جائے. اب میرا یہاں پر ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سوشل ویلفیئر ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ آپ یہ ٹیک اپ کریں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن سے کہ اگر ایس ایس اے کی انٹروینشن ہے, ایس ایس اے یہاں پر چل رہا ہے, تو پھر جو یہ ٹیچرز کی ہمیں کمی آ رہی ہے, جو اسپیشلی جو ریسورس پرسنز ہیں, تو اگر وہ اویلیبل ہوتے تو گورنمنٹ کو کسی خاص جگہ پر سکول بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ وہیں پر نارمل سکولز میں ہی ہو جاتا اگر وہ جو یہ ہیں جو ریسورس پرسن ان کے پاس اویلیبل رہتے. اور بہت سارے لوگ یہ سیکھا ہوا ہے, انہوں نے بریل کا سیکھا ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کو اس میں کام نہیں دیا جا رہا ہے. تو میری ریکویسٹ ہوگی ڈائریکٹر صاحب سے کہ وہ ٹیک اپ کریں ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کے ساتھ کہ کیوں اگر ہمارے پاس ریسورس اویلیبل ہے یا اگر نہیں بھی ہے تو یہ سی آر سی میں ان کو ٹرینڈ کرا سکتے ہیں. تو یہ بالکل ایزیلی ہم یہ کر سکتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کا بڑے اچھے طریقے سے ہم لوکل لیول پہ یہ جو کچھ انہوں نے بتایا یہ ہمارے زیر غور اس وقت ہے, کیونکہ جو ریسورس پرسنز کو ٹرین کرنے کی بات ہے سی آر سی میں ہم اس وقت وہ سٹیپس لے رہے ہیں تاکہ ریسورس پرسنز کو ہم ٹرین کر سکے. اور دوسرا جو ایجوکیشن کے ساتھ ہے وہ بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, انشاءاللہ مجھے امید ہے کیونکہ یہ ہمارے زیر غور ہے. اس پہ اور بھی بات کریں گے کیونکہ چند اور جو باتیں اس میں ابھر کے سامنے آئی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو والدین کا جو اپنا رول ہے, اسی طرح جو ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جو ہے محکمہ جو اپنے لیول پہ کام کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایسے دوست ہیں, ایسے افراد ہیں جو اس طرح کے حالات سے جوجھ رہے ہیں, ان کے بھی کچھ فرائض ہے, ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز میں جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ آج جو ہے آج عرس ہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اس سلسلے میں آج ایک خوبصورت سا سیگمنٹ ہے اسی زیارت کے حوالے سے اس پروگرام میں. آئیے ہم بھی فیض و برکات میں شامل ہوتے ہیں. تاریخ چھ گواہ زِ کشیر مز پھلو دین حق ساروی کھت زیادہ صوفیائی کرامو تو ولی کاملو. یم حضرات اس گوڑ پان اسلامک نمون تو یمن وشتی اس لوگ اسلام کے پزرک قائل سپدان. امہ کاروانک اک ویود تو تھود ناو چھو سید بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. سید بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا رحمۃ اللہ علیہ ہنز ذات بابرکت روز پرت لحظس پٹ سنت مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرا تو خواجہ بزرگ وت ولایت تو قرب الہی کس
عظیم درجس تمو رنگ قرآنی حکم مطابق پن پان خدائی سندس رنگس مز تو پروک ابدی تھزر حضرت خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ زائی 3 محرم الحرام 718 ہجری سنس مز بخارا کس اکس گامس مز باب صبس اوسک سید اطلاع محمد بخاری رحمت اللہ علیہ نام یم حسینی سید ایس یمن ہند شجر چھو 30 پشتو پتہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن سید رلان خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ صٲبن ہنز ابتدائی تربیت سپز گرسی مز والدہ محترمہ نش پورک قرآن مجید تو کی فارسی تو ترکی رسال شیخ برہان الدین رحمت اللہ علیہ نش کورک علم فقہ تو باقی دینی علم حاصل تو آخرس پہ کرک محدث بخارا شیخ بہاء الدین رحمت اللہ علیہ نش علم حدیثس منز سند حاصل ظاہری علم نش فارغ گھن پتہ گئی خواجہ بہاء الدین رحمت اللہ علیہ پنس باب صبنس کاروبارس مز شامل یمن کم خواب زرباف تو قالین بناونک اک بوڑ کارخان اوس نقشبند صٲبن باب صٲب اس سٹھا غریب پرور تو کارخانس مز کام کرن والن ملازمن پہ مہربان خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ اس کم خواب بافی مز وستاد ماننے یوان تو امچہ نقش گری مز اوسک کمال حاصل چنانچہ چھ یم امی مناسبت نقشبند نیو یاد کرنے یوان خواجہ نقشبند رحمت اللہ علیہ اگرچہ ویسی طریقہ سۭتۍ فٲضیاب سپدمت ایس اما پوز طریقہ نقشبندی بنیو یہند خاص سلسلہ تم چھ فرماوان سون طریقہ چھ مضبوط تو محکم ات طریقس مز چھ دامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزگی سان تھپ کرن تو امچ اتباع کرن تہندین اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ہندس نقش قدمس پہ پکن چھ سون دین و ایمان ات طریقس پہ پکن سۭتۍ چھ رب سند عنایت حاصل سپدنچ ومیدواری روزان یس اکھا سانہ طریقہ نش پھیرِ تس چھ ایمانس خطر تو یس ات طریقس مز داخل گژھِ توتام مر نہ یوتام نہ پنن مقصد حاصل گژھس نقشبندی طریقس متعلق یم تذکر نظر چھ گژھان تمن ہند لب لباب چھ یہوے زِ یہ طریقہ چھ سیدِ سیود قرآن تو سنتچ نشاندہی کران تو ات وتہ پکن وول سلک چھ کمالات نبوی تو اسوہ حسنس تام جل واتان حضرت خواجہ بزرگ اس ظاہری ہاو باو نش دور سادگی عاجزی تو ندامتک گن اسک ازلے باغ آمت حضرت سید بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ گئی 63 وری وانس پریوت 792 ہجری منز یم عالم دہ اوس 3 ربیع الاول ژندروار ان للہ و ان الیہ راجعون کشیر مز ترو امہ سلسلچ بنیاد حضرت ہلال رحمت اللہ علیہ یم سلطان سکندر سندس وقتس مز 1393 عیسوی تا 1413 عیسویس دوران یور آئی ون یوان زِ تم ٲسۍ خواجہ بزرگن ہند خلیفہ خواجہ محمود نقشبند رحمت اللہ علیہ صٲبو کور خوج بازر اک خانقاہ تعمیر
تو ات پیو خانقاہ نقش بندی نا خواجہ معین الدین روج ات خانقاہس منز تبلیغ دین کران. آز کل چھ ات خانقاہ فیض پناہس منز پرت برسوارِ دیگر نماز پتہ تو پرت قمری رد کی 3 تاریخ محفل ختمات المعظمات سپدان. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے لائیو سری نگر دوردرشن کے کاشر چینل سے یہ ونکس سیگمنٹ عرس زن حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تر سلسلس من تو سن ازک مہمان اس ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر حشمت علی صاحب بیچ ست طارق بشیر صاحب اسسٹنٹ پروفیسر ہائر ایجوکیشن سے. طارق بھائی آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا جب ہم ایسے جو معاملات کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ گلے شکوے جو ہمارے ہیں سماج کے ساتھ ہیں یا ابھی ہم ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ ہی ہمارے کچھ گلے شکوے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ پہ بھی کچھ ایسے فرائض عائد ہوتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کریں, آپ ایک آواز بن کے سامنے آ جائیں ان لوگوں کے لیے جن کے جو نہیں بول پاتے؟ جی تو یہ صحیح بات ہے. میرا اولین فرض ہے سر, میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ جب میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں, جب میں اسپیشلی ایبلٹ کمیونٹی ہے ان کی بات اعلیٰ حکام تک پہنچاتا ہوں یا لوگوں تک پہنچاتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ سماج میں ایک بڑے ویل آف زندگی گزار سکتے ہیں, یہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں, اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میں ایسی بات اپنے اسپیشلی ایبلٹ کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بات کسی تک پہنچاؤں اور کسی طریقے سے ان کی کوئی بھی میں ہیلپ کر پاؤں, کوئی بھی ان کو میں سپورٹ کر پاؤں, تو یہ میری بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے تب یہ. اچھا, جو جسمانی تو جو خاص افراد ہیں, ایک اور بات دیکھی گئی ہے, میں ڈائریکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹلز ہے, گورنمنٹ بلڈنگز ہیں یا باقی جگہوں پہ ویل چیئرس کے لیے کچھ ارینجمنٹس نہیں ہوتے, حالانکہ اب جو بلڈنگز بن رہی ہے ایسا کچھ خیال رکھا جا رہا ہے. مسعود صاحب, اس میں یہ بتا دوں کہ بنیادی طور پہ بین الاقوامی سطح پہ 17 پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے جو اسپیشلی ایبلڈ لوگوں کو مہیا ہونے چاہیے, جیسے اس میں ایجوکیشن ہونی چاہیے, بیریئر فری ایٹماسفیئر ہونا چاہیے, ہاں جو اس بار کا تھیم بھی ہے کہ اس میں اب فائنل ٹچ دینے کی ضرورت ہے. جی جی. تو اس طریقے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی ایک سروے یہاں کرائی تھی جس میں کچھ 400 کے قریب بلڈنگز آئیڈینٹیفائی ہوئی جہاں پہ ہمیں ان کو بیریئر فری ایٹماسفیئر دینے کی ضرورت ہے. جیسے خاص کر اس میں ہاسپٹلز کو دیکھا گیا یا آفیسز جہاں پہ ان کا آنا جانا زیادہ ہو یا کالج بلڈنگز ہو, تو اس کی طرف اس وقت توجہ خاص دی جا رہی ہے اور ہم اس پہ کام اس وقت کر رہے ہیں. دوسرا, جو بھی اب نئی بلڈنگ بن رہی ہے تو اس میں تو یہ پروویژنز پہلے ہی رکھے جاتے ہیں, چاہے ان کے لیے وہ واش رومز ہوں گے یا باقی ایسکلیٹرز ہوں گے یا کچھ اور بھی ہوگا. یہاں تک بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ہمارے جو پیومنٹس بھی بن رہے ہیں سرینگر میں بھی آتے ہیں تو ادھر بھی یہ پروویژن رکھا جاتا ہے کہ اگر ویل چیئر والا ہو تو وہاں پہ وہ سلوپ وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو, تاکہ اس کو کسی قسم کی مشکل پیش نہ آ جائے. اس لیے اس چیز کی طرف خصوصی توجہ اب دی جا رہی ہے اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ سرکار اس سے بالکل دور بیٹھی ہوئی. اچھا سر, وقت بہت کم ہے, یہ بھی ساتھ ساتھ جاننا چاہیے, ایک تو رہی کہ جو ہمارے جو پڑھے لکھے دوست ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, اسکالرشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, اب کم پڑھے لکھے ایسے دوست ہیں ہمارے, ان کے لیے کس طرح کے پروگرام چلا رہے ہیں, کچھ ٹریننگز وغیرہ؟ ان کے لیے بھی ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ ایسے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں جو کوالیفائڈ لوگ ہوں گے, ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے, وہ اس زمرے میں آتے ہیں. اور کچھ کے حق میں ایسے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں جو کم تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے تاکہ وہ لوگ بھی اپنی روزی روٹی حاصل کر سکیں, عزت سے حاصل کر سکیں. ایسے پروگرامز ہیں یہ کوئی. اچھا طارق بھائی, وقت بہت مختصر ہے, مختصراً آپ سے جاننا چاہیں گے آج دن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی, میرا یہ پیغام ہوگا تمام جو میرے جو بھی پیرنٹس ہیں جن کے گھر میں ایسے بچے ہیں کہ ان میں کبھی بھی ان کو یہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ان کا خاص خیال رکھا جائے, اور ان میں جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, جو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا صلاحیت دی ہوتی ہے, اس کو نکھارنے کی کوشش کریں اور ان کو پورا سپورٹ دیں تاکہ یہ زندگی میں اچھے طریقے سے کامیاب انسان بن کے رہیں اور کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. تو میرا یہ پیغام ہوگا کہ ان کی خاص توجہ دی جائے اور ان کی ایجوکیشن کا خاص خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف سے کیا پیغام ہوگا؟ میرا پیغام یہی ہے کہ میں نے جو دیکھا کہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فیکلٹی سے محروم رکھا ہوتا ہے تو دوسری فیکلٹی میں وہ کمپنسیٹ ہوا ہوتا ہے. میں نے ان کو پایا ہے کہ سپوز آپ بلائنڈ بندے کو دیکھیے
تو اس کی سریلی آواز باقی چیزیں وہ ضرور آپ دیکھو گے. اس کا قوت حافظہ آپ دیکھیے بہت ہی صحیح ہے. تو یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ان کو وہ نااہلیت کے زمرے میں نہیں رکھا ہے, اس لیے ان کو خود کو اس زمرے میں محسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل محسوس کر لے نہیں, اگر ہمیں ایک کمی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ کمی دوسرے زاویے سے انہوں نے مکمل ہمیں کی ہے, تو ان کو بالکل ہمارے برابر کے طور پہ اسپیشلی ایبلڈ کے طور پہ جیسے ہم ان کو بتا دیتے ہیں اس طریقے پہ آگے آنا چاہیے, اور اپنی جو بھی ان کے حقوق ہے باقی چیزیں ہیں ان کے حق کے بارے میں لڑنا چاہیے. اچھا, دوسرا آپ نے جو کہا تھا کہ ایک تو ایسے دوست ہیں جو رجسٹر ہیں آپ کے ساتھ جن کا وہ, اور کچھ لوگ جو سے اپنے سروے کے حوالے سے بات کی. اب کیسے, کیونکہ سروے کرنا کیسے وہ جو افراد ہے جو جن کی رسائی آپ تک نہیں ہے وہ آپ تک پہنچے یا آپ کے ان سے وہ معاونت ملے؟ نہیں, چونکہ اس میں تو ہم نے اب یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ہمارے جو ضلع سطح کے یا تحصیل سطح کے ذمہ داران ہیں ان کو ہم نے یہ ہدایت دی ہے کہ کچھ کلسٹر ولیجز کے بنائے جائے یا محلات کے بنائے جائے, کہ ایک ذمہ دار کے سپرد وہ کیا جائے, وہ محلے کا جو ذمہ دار شخص ہوگا یا گاؤں کا جو نمبردار ہوگا اس کے ساتھ بیٹھ کے, یا پنچایت ہوگی ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ آئیڈینٹیفیکیشن کی پروسیس جو ہے وہ مکمل وہیں پہ کر سکتا ہے, تاکہ اس میں پھر کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی. وہ ایبسولوٹلی ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا, اور ہماری چونکہ ویب سائٹ پہ بھی ہے, بعد میں ہم اس کو ویب سائٹ اپنی پہ بھی لانچ کر سکتے ہیں, لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی ان کی آبزرویشن ہوگی وہ ہماری نوٹس میں لا سکتے ہیں, تو تاکہ ہم اس کوتاہی کو اگر ہوگی وہ دور بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ گڈ مارننگ JNK میں آنے کے لیے اور تفصیل سے بات کرنے کے لیے. طارق بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اپنی بات رکھنے کے لیے, اور ناظرین محترم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ یہ 1 گھنٹہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے. کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک شو میں جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.